बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। PMLN की सफ़ों में एक तरफ तो खुशी और दूसरी तरफ एक हिजानी कैफियत है। आप मरीम नवाज़ की स्टेटमेंट देख लें, उसने तो यहाँ तक कहा, ख्वाहिश का इज़हार किया है कि नाहल करना काफ़ी नहीं बल्कि इसको इमरान खान को जेल में डाल दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे लाहौर और उनके साथ आज़म अली तारड़ भी बैठे थे और उन्होंने कहा कि जी ये इमरान खान जो है ये वाहिद आदमी है जो सर्टिफाइड चोर है और सर्टिफाइड झूठा है। इस तरह के अलकाबात अब आने शुरू, क्योंकि इनको भी तकलीफ़ पहुंचती है जब चोर कहा जाता है, लेकिन वो चोरी का फ़र्क नहीं समझते और इस पे इमरान खान के ऊपर लाजमन एक बराज इल्ज़ामात का और अलकाबात का अब आ रहा है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ ने इस पे कमेंट करते हुए इमरान खान की नाअहली पे, तो उन्होंने कहा कि ये ना सिर्फ एक सर्टिफाइड चोर है बल्कि मुझे अफसोस है इस बात का, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर जो कि उस वक़्त थे उन्होंने बहुत ही गलत किस्म का ये काम किया, जहाँ तहाइफ जो हैं वो बेच दिए और पैसा बजाय तहाइफ बेचने के बाद ख़जाने में जमा कराते वो अपनी जेब में डाल लिया। इस तरह की बातें की जा रही हैं। चूँकि इसमें कोई वाज़े अभी चीज़ सामने नहीं और इलेक्शन कमीशन ने भी इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू तो सुना ही नहीं था, लिहाजा ये एकतरफ़ा बातचीत आपको सुनने को मिलेगी जो कि PMLN लगातार चर्न आउट कर रही है। वो कहते हैं, इन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कि अगर ये पैसा जमा करा देते कौमी ख़जाने में तो मैं सैल्यूट करता इनको, लेकिन वो नहीं कराया, तो अब मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती गई है। उन्होंने अपना भी कहा कि जी मुझे भी एक दफ़ा कैबिनेट की तरफ से ख़त आया था और उन्होंने कहा जी ये तोहफ़ा आप लाए थे तो ले लें, तो मैंने कहा जी नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो शाखाना में जमा करा दें। वो ये सारी बड़ी बड़ी बातें हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन वो मकसूद चपड़ासी वाला किस्सा जो है वो नहीं हल होता। उसका अगर पूछ लें, कहा जाए कि जनाब पैसा कहाँ से आया, तो वो कहते पता कोई नहीं। अगर बेगमात के नाम पे कोई अकाउंट्स उनमें पैसा निकल आए बहुत बड़ा, तो वो कहते हैं जी बेगमात को पूछे, हमारा तो कोई पता है, हमें तो पता नहीं। ये वो सूरत हाल है यहाँ पे। बहरसूरत उन्होंने कहा जी कि वो तोहफे तहफ़ मैंने तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में लगा दिए ताकि वो सबको पता हो, देखें कि यहाँ तोहफे लगे हुए हैं। तो साथ उन्होंने कहा कि ये इमरान खान हमें सबको चोर चोर कहता था, अब उसको ख़ुद पता लग जाना चाहिए कि चोर कौन है। अच्छा, अब यहाँ पे जो गेम चल रही है वो ये है कि आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग इस बात का कहते रहे कि इमरान खान को नाहल किया जाएगा, फिर नवाज शरीफ साहब का केस भी हैंडल किया जाएगा, उनको वापस लाया जाएगा और हो सकता है कि उसकी आड़ में फिर इनको भी, या इनकी आड़ में इमरान खान उसको शहबाज शरीफ को वापस लाया जाए, नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, क्योंकि इनके ख्याल में इस तरह करने से इमरान खान की सियासत ख़त्म हो जाएगी और नवाज शरीफ आ जाएंगे। चुनांचे कोशिश ये की जा रही है कि दोनों केसेस को उनमें एक ममासलत दिखाई जाए, बताया जाए दुनिया को कि ये एक ही जैसे केसेस हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारा फ़र्क है। पहली बात यह है कि मियां नवाज शरीफ का जो केस था वो इलेक्शन कमीशन से फ़ैसला नहीं आया था, वो आया था 5 जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, और एक इंक्वायरी हुई थी जो GIT बैठी थी और उस GIT ने भरपूर तरीके से सारी इन्वेस्टिगेशन करके तो सारे शवाहिद और कवानीन सामने रखे और उसकी बुनियाद पे ये केस साबित हुआ। वहाँ पे एक और जो मियाँ साहब ने काम किया था वो ये था कि जाली कागज़ात वग़ैरह वहाँ जमा कराए थे और वो उनमें एक एफिडेविट था जिसके ऊपर सज़ा हो सकती थी कि आपने जाली डॉक्यूमेंट्स दी। मरीम की तरफ से भी एक था एफिडेविट और वो एक कतरी ख़त था। सो ये एक जालसाजी का भी किस्सा था साथ। अब वहाँ पे
جس چیز کی مماثلت کی بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی وہ تو ڈیکلیریشن کا قصہ تھا کہ میاں صاحب نے ایک ان کا اقامہ کا تھا اور وہاں پہ ان کو اقامہ کے ذریعے وہ لے رہے تھے تنخواہ ایک کمپنی سے جو کہ ان کے اپنے بیٹے کی کمپنی تھی، اور وہ تنخواہ انہوں نے لی نہیں ہوئی تھی، لہٰذا ان کو اس پہ کہ جی آپ نے وہ تنخواہ والا قصہ ڈکلیئر نہیں کیا، لہٰذا آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ یہ پی ایم ایل این اس طرح پیش کرتی، اس میں اب پیسے پڑے ہوئے تھے، نہیں ڈرا کیے تھے، لیکن پہلے ڈرا بھی کیے ہوئے تھے۔ لیکن اس سے بڑھ کے اصل چیز یہ ہے کہ آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ کو اقامہ کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اگر یو اے ای جانا چاہیں تو آپ کو اگر صرف سفر کی خاطر یہ کیا ہو تو وہ تو آپ کو جب چاہیں ویزا مل سکتا ہے، لیکن یہ لوگ اقامہ لیتے کیوں ہیں؟ اقامہ یہ اس لیے لیتے ہیں کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کرنی ہوتی ہے۔ اقامہ لینے سے آپ کو دبئی کا یا یو اے ای کا ایک ایڈریس مل جاتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ وہاں سوئٹزرلینڈ میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں، یا باہر آپ کمپنیاں بنا لیں، جیسے ہم کہتے ہیں آف شور کمپنیاں، وہ بنا لیں، تو پاکستان سے آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، اس وجہ سے کہ جب پاکستان کے ایڈریس سے یا پاکستان کے نام سے کوئی تلاش کیا جائے گا تو آپ کا نام نکلے گا نہیں۔ آپ تو اقامے کے نقطہ نگاہ سے یو اے ای کے ایک طرح سے ورکر بن چکے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ بہت ہی ایک خطرناک قسم کا قصہ تھا کہ اقامہ جس نے یعنی اقامہ منی لانڈرنگ کے لیے حاصل کرنے کے لیے بعض لوگوں نے، کسی نے وہاں پہ اپنے آپ کو گھریلو نوکر ثابت کیا ہوا، لکھایا ہوا ہے، کسی نے وہاں پہ اپنے آپ کو چپڑاسی لکھایا ہوا ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں بے عزتی نہیں ہے، اصل کام تو ہم نے وہ کرنا ہے جو منی لانڈرنگ کرنی ہے۔ اب یہاں پہ جو مقدمہ تھا جو بعد میں چلا، سپریم کورٹ نے تو اس پہ سزا نہیں دی، وہ تو مقدمہ انہوں نے ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا، لیکن اس کی ڈاکومنٹس تو سبمٹ کی وہاں پہ انہوں نے جو جعلی تھی۔ ٹرائل کورٹ میں بھی جب گئے تو آج دن تک جو چیز سامنے نہیں آئی وہ ہے منی ٹریل۔ عمران خان کا جو قصہ ہے یہ نیب کے آرڈیننس کے تحت نہیں ٹرائل ہو رہا، یا یہ قصہ بالکل مختلف ہے۔ وہاں پہ میاں صاحب کا جب کیس ٹرائی ہوا تو وہ نیب آرڈیننس کے تحت دیکھا گیا، اور وہاں فائنلی سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایسٹس موجود ہیں جو میاں صاحب نے خود تسلیم کیا، لیکن اس کی منی ٹریل نہیں دی۔ اب جب ٹرائل کورٹ میں گئے ہیں تو ایسٹ سے بھی انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی وہ میرے تو ہے ہی نہیں، بیٹوں کے ہوں گے، بیٹے پاکستانی شہری نہیں ہیں۔ یعنی وہ سارا، اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ موازنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ ایک تو بہت بڑا فرق کہ سپریم کورٹ کے 5 ججز نے، بینچ نے میاں صاحب کا کیس سنا، تفصیلی جانچ پڑتال ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ یہ کوئی الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں تھا، یہ عدالت کا فیصلہ تھا۔ چنانچہ ان دونوں کا حقیقتاً کوئی موازنہ کیا نہیں جا سکتا دونوں قصوں کا۔ 5 رکنی بینچ نے جو فیصلہ کیا تھا اس کی بنیاد تھی دفعہ 62 ذیلی دفعہ شق ایف تھی، یعنی 62F کے تحت 62F1 کے تحت ان کو نااہل کیا گیا۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی الٹیمیٹلی دیکھا یہ جائے گا کہ مذکورہ شخص امانت دار ہے، دیانتدار ہے یا نہیں، جیسے عام زبان میں ہم صادق اور امین کہتے ہیں۔ اب صادق اور امین کے اوپر بھی بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی وہ تو فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، یہ تو خاصیت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنت، ان کی شخصیت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے تقلید کرنے کے لیے۔ وہ نمونہ رب العالمین نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آپ اس کی پیروی کریں۔ اب اگر آپ 100% صادق امین نہیں بن سکتے، جو کہ ہم ان کے پیمانے پہ نہیں آ سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ کوشش تو کی جا سکتی ہے کہ کم از کم بڑے معاملات میں جو کہ ریاستی اثاثے آپ کے قبضے میں، آپ کو ووٹ ملا، پرائم منسٹر بن گئے، اب ملک کے اثاثے آپ کے سارے آپ کے ہاتھوں میں ہیں، تو اس میں تو کم از کم اتنی ایمانداری تو کی جا سکتی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اعتراض کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اور اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ عمران خان کے بارے میں جو قصہ وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے ریفرنس بھیجا، جبکہ یہ مقدمہ جو پاناما کا بنا، اس کا
عمران خان جو ہے وہ اس کیس کے پیچھے ضرور لگا ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی پرائم منسٹر آفس سے سپریم کورٹ کو چٹھی لکھی جا چکی تھی کہ آپ کمیشن بنائیں جو اس کی تحقیق کرے، کمیشن کی ٹرمز بنا دیں۔ وہ اس طرح کا قصہ تھا جبکہ یہ کہا جا رہا تھا، پارلیمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ پارلیمنٹ اپنا ایک کمیشن بنا لے، یعنی پارلیمنٹ ہش اپ کر لے کیس کو۔ تو یہ عدالت میں بالآخر جو چیف جسٹس تھے وہ ریلکٹنٹ تھے، وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن بالآخر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر کیس سنا جائے۔ تو یہ اس طرح ہوا جبکہ یہاں عمران خان کے معاملے میں یہ سپیکر کا ریفرنس ہے جو وہاں گیا۔ اب جو دفعہ جو یہاں پہ کورٹ ہوئی، اس میں جس کے تحت عمران خان کا قصہ آیا، اس میں امانت اور خیانت وغیرہ کا کوئی قصہ نہیں ہے، لہٰذا اس کے تحت اس کو نااہل کرنے والی کوئی کہانی اس میں شامل نہیں ہے۔ چونکہ میاں نواز شریف بددیانت اور امانت میں خیانت کرنے کا اعلان سپریم کورٹ نے کر دیا تھا، لہٰذا وہ انٹرنیشنلی ایک چیز ایکسیپٹڈ ہے کہ ہائیسٹ کورٹ پاکستان کا انہوں نے ان کو ڈکلیئر کیا ہے، جبکہ اب الیکشن کمیشن کے معاملے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ اختیار ہی نہیں تھا، اور یہ اختیار والے معاملہ بھی اب عدالت میں چلا گیا، وہاں سے جا کے یہ سیٹل ہوگا۔ سو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ موازنہ کرنا اور اس کے بعد لڈو شڈو کھانے، مٹھائی کھانی، یہ ہمیشہ یہ کام ہمارے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ مناسب نہیں کیونکہ یہ کیس ابھی چل رہا ہے۔ اسی طرح وہ جو 62F جس کے تحت F1 جس کے تحت میاں نواز شریف کو ہوا، اس میں نااہلی کے معاملے میں تاحیات نااہل کرنے کا اس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، جبکہ وہاں پہ مدت اس کی نہیں دی ہوئی تھی اور صرف لکھا ہوا تھا کہ نااہل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نااہل ہو گیا۔ جبکہ یہاں پہ عمران خان کے معاملے میں نااہلی والا کوئی قصہ نہیں، اس میں کسی اور قانون کا ہے کہ اگر اس کے تحت یہ ہو، لہٰذا وہ دیکھنا ہوگا کہ واقعی اس قانون کے تحت یہ چیز آ سکتی ہے یا نہیں۔ سو غرض یہ کہ ایک زبردستی کا موازنہ بنا کے تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اگر عمران خان کو بریت ملتی ہے، جو کہ غالباً مل جائے گی یہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے، تو پھر نواز شریف کے کیس کو بھی نتھی کیا جائے اور اس کو بھی اسی معاملے میں بری کرا لیا جائے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مذموم سی کوشش ہے جو کی جائے گی۔ بصورت پارلیمنٹ ان کا آگے بھی انہوں نے کوشش کی تھی، نواز شریف کی جب نااہلی ہوئی ہے اسی وقت انہوں نے کوشش کی تھی کہ ایک قانون بنا لیا جائے اور نااہلی ختم کر دی جائے۔ تو وہ قانون جب بن گیا، پارلیمنٹ نے پاس کیا، تو لوگ سپریم کورٹ میں چلے گئے، وہاں جا کے وہ سٹرائک ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو صرف ایک بندے کے لیے آپ قانون بنا رہے ہیں۔ تو اب بھی کوشش تو ہوگی کیونکہ آپ کے پاس اختیار ہے، پارلیمنٹ ہے، سب کچھ آپ نے رکھی ہوئی ہے، جعلی سی پارلیمنٹ، تو کوشش تو ہوگی کہ اگر یہ اس رستے سے کام نہیں بنتا تو پھر آپ اس کو پارلیمنٹ میں قانون بنا کے تو اس کے ذریعے جان چھڑا دیں۔ سو اس طرح کی صورتحال ہے۔ سو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی کسی قسم کا بھی موازنہ عمران خان کے کیس کا نواز شریف سے کیا جا سکتا ہے، نواز شریف کے کیس سے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔